हमारी आबादी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा बुनियादी सहूलियात से महरूम था। इक्का दुक्का झोंपड़े नुमा ढाबे भी बने हुए थे जो मेट्रोमैक्स लैंप से रोशनी हासिल करते थे, और इन ढाबों के बाकड़ों पर उम्र रसीदा लोग बैठकर अपनी गुर्बत और दिन भर की मेहनत मशक्क़त पर तबसरा किया करते थे। अमूमन बस्ती के साथ वाली सड़क ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे शब तक वीरान ही हो जाती थी। यहीं पर आबादी के साथ और सड़क के किनारे एक दरगाह भी हुआ करती थी। बरसात का मौसम था, सड़क पर घुटनों घुटनों पानी जमा था। मार्केट से दायरा दर दायरा शुरू होने वाली ये सड़क शुमाल मशरिक़ की तरफ घास मंडी और बाएं जानिब बकरा मंडी तक सैलाबी मंजर लिए हुई थी। ऐसे में बड़ी आहिस्तगी से अपनी घेरदार और बड़े पांचों वाली शलवार रानों तक उठाए अपने घर की तरफ शराब शराब बढ़ रहा था। मैं हर मुमकिन एहतियात का मुजाहरा करते हुए सड़क के बीचों बीच अपनी बहुत ही मुश्किल से 15 मिनट की शदीद जद्दोजहद के बाद पहला चौराहा अबूर करके दूसरे रास्ते तक पहुंच गया। मेरी पुश्त पर वो रास्ता था जिसे मैं अबूर कर आया था। दाएं जानिब बस्ती की तरफ सड़क थी और बाएं जानिब जो रास्ता चला गया था वो फिर से मार्केट की सिमत जाता था। मैं वहाँ तक चला गया। मेरी निगाहों की सीध में कब्रिस्तान की ऊंची दीवार और वसीअ व अरीज़ गेट था। अचानक ही वो सब कुछ हुआ जो मेरे वहम तसव्वुर में भी नहीं था। गो के चार सूबे पनाह अंधेरे की चादर सी तनी हुई थी। सड़क पर सैलाबी कैफियत में बहता हुआ पानी भी नज़र नहीं आया, ना ही इतराफ़ में कहीं कोई रोशनी थी कि पानी की कम अज़ कम चमक तो देख सकूं। अचानक ही सुर्ख रोशनी नमूदार हुई। बाज़ जगह खून की तरह सुर्ख रोशनी थी तो बाज़ जगह हल्की हल्की ग्रीनिश लहरें थीं। अभी मैं हैरत में ही डूबा हुआ था कि मैंने गैर यकीनी और रूह फना कर देने वाला मंजर देखा। वो कोई जवान लड़की थी, बरहना सर थी और उसके सर के बाल बिखरे बिखरे और पुश्त पर लटके हुए थे। इसके जिस्म पर हल्के सब्ज़ रंग का जंपर था और शलवार कदरे बैंगनी रंग की थी। वो पैरों में औरत के से स्लीपर पहने इंतहाई खौफ से सिमटी हुई खड़ी थी। उसने बाहें मोड़ रखी थीं। उसकी कलाइयों में सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियाँ भी थीं। नहीं, मुझे जाने दो मुझे। वो थर थर काँप रही थी। उसका लहजा भी थरथराया हुआ था। वो नज़रों का ज़ाविया बाएं तरफ करके कुछ के देख रही थी जो मैं नहीं देख पा रहा था। मैं देखता भी कैसे, मेरे अपने वजूद पर मारे खौफ के कपकपी तारी थी। मैं घुटनों जितने पानी में खड़ा था। ठंड के बायस या फिर खौफ के बायस मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून मुंजमद होकर रह गया था। अचानक हल्के लहू रंग का गुबार का एक फुवारा सा फूटा, जैसे किसी ने बुलंदी से बाल्टी भर गुबार छिड़क दिया हो। मेरी आंखों के गिर्द 20 साए से लहरा गए। दिल की धड़कनें एकदम से रुक गईं। वो 6 इंसानी ढांचे थे जो खौफ से सिकुड़ी हुई थर-थर कांपती हुई लड़की के गिर्द दायरे में उछल उछल कर घूमने लगे। उन्होंने एक दूसरे के हाथों की हड्डियों को थाम रखा था और उनके खोखले मुंह से खोखली और बावले कुत्तों की सी और राटें निकल रही थीं। उफ़ मेरी खुदा, आबादी तो करीब है, फिर ये हिब्बतनाक आवाज़ें मकीनों को क्यों सुनाई नहीं दे रहीं, जबकि आवाज़ों का हुजम इस कदर था कि मार्केट तक गूंज रही थी। मकीनों के मकानों की बुनियादें तक लरस पड़ी होंगी अभी। मैं इस रूह फरसा मंजर में डूबा हुआ था कि अचानक स्याह तरीन बुलंदी पर एक इंतहाई सुर्ख व सफ़ेद चेहरा नमूदार हुआ। किसी औरत का चेहरा जिसकी आंखें बेज़वी थीं और आंखों में गोया 2 अंडे रखे हुए थे जिन्हें हम सफ़ेद दीदे कहते थे। फिर हल्के खून की कोई आबशार सी गिरने लगी जिसकी इब्तदा में मध्यम सा एक चेहरा नमूदार हुआ, किसी बूढ़े का चेहरा। उस चेहरे से बाएं जानिब खून रंग फिसलन की दूसरी पट्टी से बड़े बड़े ग्रोहों वाली एक इंसानी खोपड़ी झांकती हुई नज़र आई और दाएं जानिब से भी एक काफ़ी बड़ी खोपड़ी झांक रही थी जिसकी आंख का सिर्फ आधा गड्ढा नज़र आया। मैं गैर मुतहर्रिक पथराई हुई नज़रों से सब कुछ देख रहा था कि फिर अचानक सुर्ख व सफ़ेद पुरस्रार औरत का मुंह खुल गया। जिस तरह उसके होंठ सरज़िख थे, बिल्कुल इसी तरह उसके दाएं बाएं के 2 इंतहाई नोकीले दांत भी खून से लुथड़े हुए थे और खून की एक धार सी बहती हुई थोड़ी सी नीचे लटक चुकी थी। खौफनाक औरत का चेहरा नमूदार होने से भाएं भाएं की आवाज़ों में इजाफा हो चुका था। मैं आ रही हूँ, इस लुकमा तर को इतना ना डराओ कि उसकी रगों का खून खुश्क हो जाए। ये आवाज़ उसी पुरस्रार चेहरे के मुंह से लब हिलाए बगैर निकलने लगी।
آواز تھی یا سورہ اسرافیل؟ میں بے ساختہ غیر ارادی اللہ کو پکارتا رہ گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے! پھک ایک کا ایک سماج شدید دھماکہ ہوا اور تمام ہولناک مناظر ایک خواب کی طرح غائب ہو گئے۔ وہی اندھیرا، سناٹا اور وہی شب و جور تھی۔ میرا ذہن اندھیرے کی دبیز گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ہوش آیا تو میری بیٹی میری سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا، یہ سب لوگ، تمہاری دادی، تمہاری ماں کہاں ہیں؟ میت ہو گئی ہے پڑوس میں ابا، اماں اور دادی وہیں گئے ہیں۔ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ہی تو ہمارا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا، سبھی لوگ آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ بیٹی کیا بارش ہو رہی ہے؟ ہاں ابا، صبح 6 بجے سے بارش شروع ہے، 10-15 منٹ کو رکتی ہے اور پھر سے برسنے لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ موٹے موٹے قطروں والی بارش نہیں ہے، ورنہ ہمارے کچے مکان تو بہہ جاتے۔ ابا آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نہیں بیٹی ابھی نہیں۔ کس کی موت واقع ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابا وہ چچا ہے نا، اس کی بیٹی کمتا مر گئی ہے، اس نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ کیا؟ میں چیختے ہوئے چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ اچانک ہی مجھے رات کا منظر یاد آ گیا۔ میرے ہونٹ، میری زبان اور میرا حلق ایک دم سے خشک ہو گئے، میری سانس پھول گئی اور میں متوحش سی نظروں سے اپنی بیٹی کلثوم عرف کلاں کو دیکھتا رہ گیا۔ ابا تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے آپ کی نظروں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں چونکا اور زبردستی مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کلاں بیٹی، میں کب سے یہاں چارپائی پر پڑا ہوں؟ میں نے میرے ذہن میں ابھرنے والے ایک شبہے کی تصدیق کی غرض سے پوچھا۔ وہ شبہہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی بھیانک سپنا دیکھ لیا ہو۔ تم رات کے 11 بجے سے بے ہوش پڑے تھے ابا، کلاں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ او بے ہوش تھا میں؟ ہاں ابا، آپ کو درگاہ کے 4 ملنگ اٹھا کر لائے تھے۔ او کیا کہا تھا انہوں نے میرے متعلق؟ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے نہ جانے کس وجہ سے چکرا کر گندے پانی میں گرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے 1000 دقتوں سے دوڑ کر آپ کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گر پڑتے تو گندے پانی میں ہی مر چکے ہوتے۔ خوف کی لہر سی میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسناتی چلی گئی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے بیٹی؟ 10 بج رہے ہیں ابا، 10:30 بجے میت اٹھا لی جائے گی۔ مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ سیاہ گھٹاؤں کا یہ عالم تھا کہ صبح 10 بجے، رات کے 10 بجے کا سماں بندھا ہوا تھا۔ 1:30 بجے کے قریب میری اماں اور بیوی لوٹ آئیں۔ مجھے بظاہر خوش و خرم دیکھ کر انہیں بھی مسرت ہوئی تھی۔ ادا پھل ماچھی کی جون سال بیٹی ختیجہ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو تھامے ہوئے غم کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ تصویر اسی لڑکی کی تھی جسے میں نے گزشتہ شب 6 انسانی ڈھانچوں کے درمیان گھرا ہوا دیکھا تھا۔ یہی وہ کمتا تھی جو لرز لرز کر بلبلا رہی تھی۔ پھل ماچھی جواں بیٹی کی موت کے غم میں ادھ-مواں ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غم کے شدید دباؤ کے تحت خون کے سرخ ہو رہی تھیں۔ ادا پھل میں ایک جھلسا دینے والی سانس خارج کرتے ہوئے پکارا۔ جی ادا، وہ سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا تھا تیری لڑکی کو؟ پتہ نہیں دا جی، بالکل خوش و خرم تھی، کھانسی تک نہ تھی اس کو۔ اسے 9 بجے تک وہ سو چکی تھی۔ میں بھی صحن والے چھپر تلے تخت پر سویا ہوا تھا کہ اندرونی طرف سے ختیجہ سمیت دیگر عورتوں کی چیخیں سن کر گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اور جب اندر پہنچا تو ختیجہ سردی چڑھے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس طرح ہاتھ پیر پٹکے جا رہی تھی جیسے رسیوں سے باندھی ہوئی ہو یا پھر کسی کی گرفت سے رہا ہونا چاہتی ہو نہ ہو۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور نہ ہی میری سمجھ میں کچھ آ سکا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی جدوجہد مان پڑ گئی اور وہ پھل ماچھی جملہ مکمل نہ کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت زیادہ تاؤ آنے لگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں خوف اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید ختیجہ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ مجھے اس بات کا دکھ تو ہے، پھل ماچھی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کہ میری بیٹی نامراد ناکام ہی دنیا سے اٹھ گئی، مگر حیرت اس بات کی ہے کہ میرے گھر میں سانپ کہاں سے آ گیا؟ سانپ؟ سب کے لبوں سے تحقیر خیز آواز نکل گئی۔ ہاں یار، وہ سانپ! میری کمتا کی گردن والی شہرک پر ڈنگ کے 2 نشان تھے۔ ان کے زخموں یا باریک گڑھوں کے اطراف میں خون بھی جمع ہوا تھا۔ یہ سانپ کا ڈنک نہیں تھا۔ میں نے جھنجھلا کر پھٹ پڑا۔ میری آواز جذباتی ہونے کے ساتھ اس قدر طویل بھی تھی کہ میری اماں بھی گھبرائی ہوئی دوسرے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ کیا ہوا حاجی؟ کیا ہوا میرے بیٹے؟ وہ مجھ سے لپٹ پڑیں۔
کچھ نہیں اماں، کچھ نہیں، میں دم توڑنے بھینسے کی طرح تڑپتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں تو پھر چلائی کیوں؟ سانپ؟ کس سانپ کے ڈنگ کا آواز کس کی تھی؟ کہہ دیا نا اماں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، تمہیں بتانا ہی پڑے گا، تم نے کس ڈنگ کی بات کی تھی؟ کہاں ہے ڈنگ کا نشان؟ وہ میرے جسم کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ ہاں ماں جی، خان 3-4 لوگ بیک زباں بول اٹھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ سانپ کے ڈنگ کے نشان نہیں تھے؟ کس کی بات کر رہے تھے آپ لوگ؟ اماں پھر بول اٹھی۔ کہیں تم خدیجہ کے گردن والے سوراخوں؟ ہاں ہاں اماں جی، بول اٹھا۔ میری ہی بیٹی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور وہ عورت کون تھی؟ اماں اچانک ہی چونکتے ہوئے بولیں۔ کون عورت ماں جی؟ پھل ماچھی تحقیر خیز لہجے میں بولا۔ مجھ سمیت بقیہ لوگ بھی تجسس سے اماں کی طرف تکنے لگے۔ وہی میں ماچس لیے تیرے گھر میں داخل ہوئی تھی تو میں نے ایک عورت کو دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت ہی سرخ چہرہ تھا اس کا۔ میں اندھیرے کے باعث اس کا صرف چہرہ ہی دیکھ پائی تھی۔ وہ شاید اندھی تھی کم بخت، اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں مگر اس کی پتلیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، سفید دیدے تھے اس کے۔ اماں کا جملہ مکمل ہو ہی رہا تھا کہ ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ عورت نہیں، ایک بدرو تھی، ایک چڑیل تھی۔ جملے کے اختتام تک ہم سبھی آواز کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ چاروں درگاہ کے ملنگ تھے، ان کی شلواریں گھٹنوں تک نیفے میں کھچی ہوئی تھیں، سب کے جسم پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہم سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ میری گزشتہ کی آپ بیتی سن کر لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ اتنے بڑے کمرے میں بالکل موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ حاجی خان سچ کہہ رہا ہے، ایک ملنگ اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے بولا۔ ہم چاروں ہی حاجی خان کی پکار سن کر درگاہ سے لپکے تھے۔ سبحان اللہ، میرے مولا کریم کی شان ہے کہ حاجی خان بے ہوش تھا اور اس طرح مڑا تڑا ہوا تھا جیسے غیبی ہاتھوں نے اسے تھام رکھا ہوا تھا، اسے گندے پانی میں گرنے نہیں دیا۔ جب ہم نے حاجی خان کو جھپٹا ہے تو پورا ماحول مشک وغیرہ کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس وقت ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں پہنچے تھے، ہمیں بشارت کی گئی ہے کہ یہاں پہنچے اور اہل ایمان لوگ کو اس بدرو سے نجات دلائیں۔ مائی، ایک ملنگ میری ماں سے مخاطب ہوا۔ تم نے غور سے اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا؟ ہاں ملنگ سائیں، میں نے غور سے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کا حلیہ دہراؤ۔ ماں نے پھر اس کا حلیہ دہرایا، صرف ایک اضافی بات کہی کہ اس کے نچلے ہونٹ سے تازہ تازہ خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ وہ کس طرف کو گئی تھی؟ میرے خیال سے حسان کی طرف گئی تھی۔ کیا آپ لوگ ایک خوفناک ماحول میں کودنے کے لیے تیار ہیں؟ ملنگ ہم سب سے مخاطب ہوا۔ ہم آگ کے دریا میں بھی کودنے کو تیار ہیں ملنگ سائیں۔ تو پھر لاٹھیاں، کلہاڑیاں، کئیاں اور خردم اٹھا لو۔ یاد رکھو، زمین کی پاتال میں گھنے والی بارش نے ایک چڑیل کو ابھار دیا ہے، 6 ڈھانچے اس کی رکھوالی کرنے لگے ہیں، چند کھوپڑیاں بھی آپ لوگ مسانی میدان میں جمع بارش کے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یاد رکھنا، اگر آج کی رات سفید دیدے والی کو اس کے حواریوں سمیت مٹایا نہیں جا سکا تو ہر گھر سے ایک بے گناہ جوان خدیجہ کا ہر روز جنازہ اٹھے گا۔ نصف گھنٹے میں تیار ہو جاؤ اور میرے گھر پہنچ جاؤ۔ میں نے بھی ایک لمبی لٹ اٹھا لی، مجھے تو پہلے ہی ندامت و غصے نے شعلہ جوالا بنا رکھا تھا۔ 4 ملنگوں کے علاوہ ہم 12 افراد تھے جو مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ سب لوگ ہی کچھ نہ کچھ آیات قرآنی پڑھتے رہیں، اگر آیات یاد نہ ہوں تو صرف لا حول یا کلمہ ہی پڑھتے رہیں۔ چاروں میں سے ایک ملنگ تاکید کرتے بولے۔ سب سے آگے چاروں ملنگ تھے، ان کے پیچھے 4 اور بھی جوان تھے، ان میں 6 ماجھی اور 2 پڑوسی تھے۔ بہت جلد ہم اس چھوٹے سے میدانی حصے میں پہنچ گئے جہاں آج کلا ایک اسکول بنا ہوا ہے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، چمگادڑوں کے غول سیاہ لکیروں کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں طرف سے روتے کتوں کی منحوس آوازیں ماحول کو لرزائے دے رہی تھیں۔ ہم دائرے میں 3 ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، ہماری ہر ٹولی کے ساتھ ایک ملنگ تھا، جبکہ ایک ملنگ اپنا عصا لہراتا ہوا شڑاب سے گھٹنے جتنے پانی میں کسی سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کلام الہی پڑھتے ہوئے اپنے عصا سے انتہائی سفید دھار سی نکلتی جا رہی تھی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہر ملنگ بھی وہیں کچھ زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ جو پانی کی جھیل کے درمیان پہنچ کر پہلا ملنگ پڑھ رہا تھا،
پانی کی جھیل میں ہم میں سے کوئی لاہور پڑھ رہا تھا تو کوئی کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آ جاؤ، ایک دائرے کی صورت میں میدانی پانی میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے سے پانی کے وسط میں کھڑا ہوا ملنگ ہم سب سے مخاطب ہوا اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اپنا عصا مسلسل لہراتا رہا۔ ادھر ہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدانی پانی میں داخل ہو گئے۔ پورے سطح آب پر گڑگڑ گڑگڑ کی آواز سے بلبلے اٹھنے لگے، جیسے پکتے کو اتار میں بلبلے اٹھنے لگتے ہوں۔ گھیر لیا۔ اس اچانک تبدیلی کے باعث خوف نے ہم سے ہر ایک کو گھیر لیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ملنگوں کی حالت کیا ہوئی، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ میرا جسم برق تار کی طرح کانپ رہا تھا، میرے اوپر تلے کے دانت بج رہے تھے، میرا چہرہ، میری پیشانی ٹھنڈے اور موٹے پسینے کے قطروں سے بھر چکی تھی۔ بلبلے اٹھتے چٹاخ چٹاخ سے ہمارے ٹانگوں سے ٹکراتے ہوئے پھوٹتے رہے اور ہم پہلے والے ملنگ کی طرف، جس کا نام نور محمد تھا، بڑھتے رہے۔ اچانک اندھیرا چھا گیا، پانی خون رنگ ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی ہمارے ذکر میں تیزی آ گئی۔ خون رنگ ہونے کے ساتھ ہی خون رنگ بھاپ سطح آب سے بلند ہونے لگی اور ہوتی ہی رہی اور پھر ایک محدود بلندی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ خون رنگ ہو چکا تھا۔ ہماری آواز میں، ہمارے ذکر میں اس قدر جذباتی پن پیدا ہوا کہ طوفان کا شور اور روتے کتوں کی منحوس آوازیں اب اس میں دب کر رہ گئیں۔ میدانی تالاب نما پانی میں بڑی خوفناک حد تک تلاطم سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے، میرے ساتھیوں نے گڑگڑاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر سطح آب کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ایک انسانی پنجر سطح آب پر ابھر آیا۔ وہ 6 تھے۔ قسماً کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی 6 ڈھانچے تھے جنہوں نے گزشتہ شب خدیجہ کو گھیر رکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دائرے بناتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ ڈھانچوں کے کھوکھلے لبوں سے ایسی ہولناک آوازیں ابھرنے لگیں جیسے بادل گرجتے ہیں، آسمان ٹوٹ رہا ہو یا پہاڑ ڈائنامائٹ ہو رہے تھے۔ نور محمد ملنگ اور بقیہ تینوں ملنگوں نے میدانی پانی میں اچھلتے ہوئے ذکر تلاوت کرتے ہوئے ڈھانچوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خون رنگ ماحول میں ان کے چہرے گرم تانبے کی طرح سلگ رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں بے خود ہو گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی بلند کی، ایک ڈھانچے کی کھوپڑی پر رسید کرنا چاہتا تھا کہ رک جاؤ حاجی خان ملنگ۔ نور محمد میرا ارادہ بھانپتے ہوئے بولا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، نیچے دیکھو اور ان سے بچو۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو ہی کوئی رنگ سطح کی طرف دیکھا، ہمیں چند کھوپڑیاں، باہوں اور ٹانگوں کی چند ہڈیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم میں سے ہر ایک اچھل اچھل کر ان سے بچ رہا تھا۔ ابھی ہم اس مشکل سے نکلنے ہی پائے تھے کہ اچانک ہی 6 ہاتھ جوڑے ڈھانچوں کے درمیان کا پانی ایک پھوار بن کر ابھرتے ہی معدوم ہوا اور ایک سروقد رنگ چہرے والی عورت کی صورت نمودار ہوئی۔ اس کا بقیہ کوئی جسم نہیں تھا، صرف چہرہ تھا اور سر کے سیاہ بال تھے۔ یہی ہے۔ اف مولا کریم، کتنی بھیانک اور گونجدار تھی اس کی ہنسی۔ اس کی آنکھیں کافی بڑی تھیں، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے گڑھوں میں 2 فارمی انڈے رکھ دیے گئے ہوں، بڑے بڑے اور سفید دیدے۔ ڈھانچوں کو چاروں ملنگ چلائے اور ہم 12 جوان لاٹھیوں و ہاکیوں اور کلہاڑیوں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے لبوں سے صرف اللہ اکبر کی آوازیں نکلنے لگیں۔ سفید دیدوں والی کی کھوکھلی اور تیز ہنسی میں بریک لگ گیا۔ ابھی وہ اپنے محافظ ڈھانچوں کے پرخچے اڑتے دیکھ ہی رہی تھی کہ 2 ملنگوں نے راستہ صاف ہوتے ہی اس کے سر کے بال 3 طرف سے دبوچ لیے، دائیں بائیں اور پیچھے سے۔ ایسا ہوتے ہی ملنگ نور محمد نے سفید دیدے والے چڑیل کے سامنے پہنچ کر اپنا عصا بلند کیا اور اس کی نوک اس کی آنکھ میں گھسیڑ دی۔ ملنگ نور محمد نے جیسے ہی اپنا عصا کھینچا، خون کا فوارہ سفید دیدے والے کی آنکھ سے نکلا، اس قدر پریشر سے کہ ہم غیر ارادی طور پر جھک گئے۔ اسی ملنگ نے اپنا عصا اس کے دوسرے سفید دیدے میں بھی گھسیڑ دیا۔ اف خدایا، یوں لگا جیسے سینکڑوں چلیں چلانے لگی ہیں، جہنم کی گویا ساری بلائیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ وہ چیخ پکار مچی کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ خون تھاکے دو دھاری انداز میں پر نالے کی طرح بہے جا رہا تھا۔ سفید دیدے والی کا منہ پھیل کر رہ گیا۔
اس کے اوپر تلے کے 4 لمبے اور نوکیلے دانتوں سے بھی خون کی دھاریں بہنے لگی تھیں۔ وہ بہت تڑپی، بہت دل ملائی، لیکن بقیہ تینوں ملنگوں نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ چاروں ملنگ وجدائی کیفیت میں کلام الہی پڑھنے میں مصروف تھے۔ اچانک چڑیل کے سیاہ وجود اور سرخ چہرے کو بالوں سمیت آگ کے الاؤ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تینوں ملنگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے بال چھوڑ دیے۔ بڑی زور کا چھپاکا ہوا۔ آگ کے الاؤ میں لپٹی ہوئی چڑیل پانی میں گر چکی تھی اور پانی میں گرنے کے باوجود آگ میں لپٹی ہوئی لوٹ پوٹ ہونے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں، وہ ڈھانچے جن کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے وہ بھی ان شعلوں میں لپٹ چکے تھے۔ بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے چمگادڑ ریوالور سے نکلی گولی کی طرح اندھیروں میں گم ہو چکے تھے۔ کتوں کے رونے کی آوازیں بڑی حد تک مدھم پڑ چکی تھیں۔ یہاں سے نکل جاؤ، نور محمد ملنگ زوردار آوازوں میں چلایا، اور ہم کلمہ ورد شریف پڑھتے ہوئے بغیر افراتفری کے شڑاب شڑاب چلتے ہوئے بستی کی جانب کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے ہی ہم گھٹنوں گھٹنوں پانی سے نکل کر کیچڑ نما کنارے پر پہنچے، پورے میدان میں آگ سی لگ گئی۔ پورا ماحول سرخ روشنی میں نہا گیا، یوں لگا پورے تالاب میں پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہو۔ دوستوں، ملنگ نور محمد ہماری طرف رخ کرتے ہوئے پکارا۔ مسلسل بارشوں نے میدانی زمین کو اکھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس طرح ایک چڑیل آزاد ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی سفید دیدے والی آنکھوں سے ڈھانچوں کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ الحمدللہ، مجھے بشارت ہوئی، مجھے قرآن آیات کی قوت بھی عطا کی گئی، اور میں اپنے 3 یاروں سمیت نکل کھڑا ہوا، اور ہمارے رب نے کرم کیا۔ سائیں بابا کے طفیل، آج کی رات اللہ اس چڑیل کو میرے ہاتھوں دفنان نہ کرتا تو کل صبح نہ جانے کتنے اور گھروں میں ماتم بچ چکا ہوتا۔ ملنگ نور محمد نے بات پوری کی اور ورد کرتے ہوئے سائیں بابا کے دربار کی طرف چل دیا، اور باقی ملنگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ہم بھی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں نے گہرا سکون لیا۔